अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नाउल्स पे। वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं सबको रिप्लाई दे सकूं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं सबको आज रिप्लाई नहीं दे सकी। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कुछ कमेंट बीच में रह गए। पता है क्या, एक साथ ना सारे मिलते ही नहीं हैं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है कि फिर कोई बंदा रह जाता है तो समझ नहीं आता कि कौन सा बंदा, फिर बाद में वो नाराज़ हो जाता है। फेसबुक में मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट में या फिर पोस्ट को मैं लाइक नहीं करती, फिर कहते एक दूसरे को ना लाइक करो, फिर दूसरा नाराज़ हो जाता है कि अरीज ने हमारी पोस्ट नहीं लाइक की, इस बंदे की लाइक कर दी, ये फ़लाँ बंदा बड़ा लाडला है अरीज का। तो अरीज के तो सारे रीडर्स उसके बहुत लाडले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने फिर फेसबुक पे ना सबको लाइक करना छोड़ दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों की पोस्ट नहीं पढ़ती हूँ, मैं सबकी पोस्ट पढ़ती हूँ। सारी पोस्ट पे मेरी नज़र होती है। कौन क्या करता है, रिव्यूज़ हो गए, आपका प्यार हो गया, वो अपने करैक्टर्स के बारे में आपकी पोस्टें हो गई, मुझे सब हर चीज़ मुझे मेरी नज़र में होती है। और मैं चाहती थी ना कि आप मुझे बताओ कि कौन से किरदार को देख कर ना आपको कौन सा एक्टर जहन में आता है, तो उसकी तस्वीर ना मेरे ग्रुप में पोस्ट करना। मैं कल चेक करूँगी कि मैं वैसे मैं ना आजकल आपको बताया एक ड्रामा देख रही हूँ, संडे मेरे ख्याल में आता है। अब वो मुर्शद, इश्क मुर्शद, उसमें जो हीरो है ना क्या नाम था उसका, बिलाल, मेरे ख्याल में बिलाल खान। तो वो ना मुझे अपने थोड़ा थोड़ा लगता है वो अपने शाहिर के किरदार जैसा। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन से किरदार से मिलता जुलता लगता है। तो मैं कल चेक करूँगी, देखूँगी कि किसकी ना इमेजिनेशन परफेक्ट बैठती है किरदारों पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम आज की एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड जो कि है शिद्दत जुनून, किस्त नंबर 6, तहरीर अरीज शाह। आज फंक्शन हॉल में होने वाला था तो ड्राइवर चाचा इन्हें सीधा हॉल में ही लेकर आए थे और वो वहाँ आते ही दुल्हन वाले कमरे की तरफ चली गई थी, जहाँ पर सहरिश काफ़ी देर से इनका इंतज़ार कर रही थी। वो इस कमरे के बाहर पहुँची ही थी कि कल रात वाली वही लड़की मुस्कुराते हुए बाहर निकली और इसका शुक्रिया अदा करने लगी। थैंक यू सो मच ऐज़ा, तुम जानती तक नहीं हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। हम तो ये सोचकर परेशान थे कि तुम्हारे भाई की पेमेंट हम कर भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं अपने केसेस के लिए, और मेरी बहन ने सिर्फ 5 लाख तक का ही इंतज़ाम कर रखा था। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं लेंगे अपनी बहन की खातिर, वो ये केस बिल्कुल फ्री में लड़ रहे हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगी। वो इसके हाथ थामते हुए बोली थी, जबकि इज़ा इबादत को इशारे कर रही थी कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। बहुत अच्छी बात है, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको इस केस में कामयाबी अता करे। इबादत ने इसके हाथ से इज़ा का हाथ अलग करते हुए कहा था। आमीन सुम आमीन। तो केस की सारी टेंशन ही ख़त्म हो गई है। जिस केस पर ज़रान शाह हाथ रख दे वो कामयाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लड़की ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड और पुरयकीन थी। इबादत, तुम भी एलएलबी कर रही हो ना? इसने अब इबादत से पूछा था। हाँ, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। ओ ग्रेट, माशाल्लाह, यानी कि तुम लोगों के ख़ानदान में एक और बहुत काबिल वकील आने वाला है। तुम्हें तो इंटर्नशिप का भी कोई मसला नहीं होगा, इतना बड़ा वकील तुम्हारे घर पर मौजूद है। वो मुस्कुराते हुए बोली थी, जबकि इज़ा कुछ एक्साइटेड हो गई। हाय इबादत, तुम भाई के साथ इंटर्नशिप करोगी? वाओ,
کتنا مزہ آئے گا، میں بھی روز جایا کروں گی تمہارے ساتھ، وہ خوش ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی۔ ہاں، ہم یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے، فی الحال ہم شادی انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا تو اب کی بار وہ بھی سر پر ہاتھ مارتی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سہرش دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یار، کتنا انتظار کروایا تم لوگوں نے، مجھے اتنا وقت لگتا ہے کیا یہاں سے یہاں آنے میں، وہ ان لوگوں کو گھورتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ دونوں اب اس سے معذرت کرتی عروش سے ہائے ہیلو کرنے لگی تھی، جو کب سے اس کے ساتھ ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلتا سیدھا راحیل کی شادی ہال میں جا رہا تھا، جب اچانک بیچ سڑک پر ایک آدمی اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ گاڑیاں اتنی اسپیڈ میں جا رہی ہیں اور تم بیچ سڑک سے گزر رہے ہو، دماغ خراب ہے یا نشہ کر کے رکھا ہے تم نے؟ دامیار غصے سے باہر نکلتا اس سے کہنے لگا تھا، جب ایک آدمی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ دامیار اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا، وہ لڑکا اسے دھکا مار چکا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ تم ان کا ایکسیڈنٹ کر رہے تھے اور اوپر سے تم انہیں ہی سنا رہے ہو۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا اتنی زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے؟ شعیر اس آدمی کے ماتھے پر اشارہ کرتا کافی غصے سے بولا تھا۔ تو نہ آتا بیچ سڑک پر یہ بڈھا، نہیں لگتی یہ چوٹ؟ تم نہیں جانتے ان لوگوں کو، یہ لوگ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ انہیں کچھ پیسے مل سکیں اور یہ اپنے نشے کا ٹھلک پورا کر سکیں۔ دامیار نے حقیقت بیان کی تھی، جبکہ شعیر کو تو اس کی بدتمیزی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے ایک بزرگ کے بارے میں اس طرح سے بات کر سکتا تھا؟ اور ریلی انہیں دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ یہ نشہ کرتے ہوں گے؟ یہ ایک انتہائی مہذب انسان ہے اور تم نے ان کا ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی جان جا سکتی تھی اور اب تم انہیں ہسپتال لے جانے کے بجائے باتیں سنا رہے ہو۔ آہستہ آہستہ وہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ شعیر کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے اس طرح چھوڑ دینے کا، لیکن دامیار کو یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ یہاں پر کوئی بھی تماشا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی اس طرح کا تماشا جو اسے آگے جا کر بدنام کر سکتا تھا۔ فائن، اس نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالتے ہوئے اس آدمی کی طرف بڑھائے تھے۔ تمہیں ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ شعیر اس کی حرکت پر مزید آگ بگولا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے فوراً رقم تھامتے ہوئے شعیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ شعیر اس آدمی کو گھور کر رہ گیا، اور پھر دامیار کی طنزیہ مسکراہٹ نے باقی کسر پوری کر دی تھی۔ اس آدمی کے پیچھے جا کر چیک کر لینا کہ یہ اس پیسے کا کیا کرتا ہے، اور آئندہ
فضول میں کسی کے ہمدرد بن کر کسی دوسرے کے راستے کی دیوار نہ بننا، ورنہ ہر کوئی تمہیں میری طرح بچہ سمجھ کر نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی کرتے ہوئے واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ شاعر غصے سے اس آدمی کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس آدمی کے لیے لڑ رہا تھا اور چند نوٹوں کی خاطر وہ اپنے رنگ بدل گیا تھا، اور اگر اس آدمی کو معلوم تھا کہ وہ اس پیسے سے نشہ کرنے والا ہے تو وہ کیوں اسے اتنی بڑی رقم تھما کر چلا گیا تھا؟ عوام کو غلط راستے پر لگانے میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ان بڑے لوگوں کا بھی ہے، وہ صرف تلخی سے سوچ سکا تھا۔ دامیار، تم یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم تو کل آنے والے تھے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ راحیل اسے دیکھ کر سچ مچ میں خوشی سے پاگل ہی تو ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی باہر بے ترتیبی سے لگا کر اندر آ گیا تھا۔ اپنے کسی ڈرائیور کو بھیج کر گاڑی سائیڈ کروا دو، اس نے چابی اس کی طرف پھینکی تھی اور خود پرسکون سا جا کر سامنے ہال میں بنے 2 کمروں میں سے گروم روم کے صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اس کے بالکل ساتھ ہی برائڈل روم تھا، جبکہ راحیل بھی فوراً اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھا تو اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ دولہا ہے۔ راحیل، میں کل رات سو نہیں سکا۔ صبح 3 بجے کی فلائٹ سے میں یہاں پہنچا ہوں اور اس کی وجہ ایک لڑکی ہے۔ کل رات کال کے دوران میں نے تمہارے پیچھے ایک لڑکی کو دیکھا تھا، اس کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے راحیل، میں نہیں جانتا وہ کون تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھی، وہ تمہارے پیچھے کیا کر رہی تھی۔ بس اس لڑکی کی وجہ سے میری نیند برباد ہو گئی ہے۔ مجھے اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے، ایک رات کے لیے۔ وہ لڑکی مجھے چاہیے، اور وہ بھی آج ہی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ارے میری جان، اس لڑکی کا تو پتہ کروا ہی دوں گا، فی الحال تو اسے دیکھ۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوتی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو ضرورت سے زیادہ بولڈ تھی۔ وہ ایک ادا سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ جڑ کر آ بیٹھی تھی۔ میری جان، تو اس کے ساتھ وقت گزار، میں تب تک تیری اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا دوں گا۔ اور شینا جی، میرے دوست کو خوش کر دیجیے۔ میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے فی الحال۔ مجھے اسی لڑکی کی انفارمیشن چاہیے۔ وہ شینا کو ایک طرف کرتے ہوئے بیزاری سے بولا تھا۔ موڈ نہیں ہے تو میں موڈ بنا دوں گی جناب، آپ چلیں تو صحیح میرے ساتھ۔ اگر وہ لڑکی بلا نہ دی تو میرا نام بھی شینا نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتی پھر سے بولی تھی۔ دامیار، تجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، اور میری مہمان بھی خصوصاً تیرے لیے 2 دن سے یہاں رک کے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا دل مت توڑ، میں جاتا ہوں باہر ہی۔ شینا، تم میرے دوست کا خیال رکھنا،
وہاں اندر روم میں سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس نے سامنے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا، جبکہ شینا اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر کمرے میں لے جانے پر مجبور کر چکی تھی۔ ہائی بیوٹیفل برائٹ، زبائش کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سامنے خوبصورت سی دلہن کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے یہاں دیکھ کر عزا کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی اسے صبح بھی پسند نہیں آئی تھی اور اب تو وہ اور بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ میں راحیل سے مل کر آئی تو سوچا کہ اس کی برائٹ سے بھی مل لوں۔ میں اس کی یونیورسٹی فالو ہوں، تم مجھے جانتی ہی ہوگی۔ وہ ایک ادا سے آ کر اس سے ہائی ہیلو کرنے لگی۔ بہت خوشی ہوئی آپ یہاں آئی، وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ یقیناً وہ اسے جانتی تھی اور اسے یہاں دیکھ کر کچھ حد تک ایکسائٹڈ بھی ہو گئی تھی۔ اس کی تو شادی میں بھی سیلیبریٹیز آ رہی تھی۔ عبادت اور عزا دونوں ہی اسے اگنور کرتی اپنی باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ عزا سے دوستی کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید عزا کے ساتھ جو یہ لڑکی تھی وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ عزا کو کسی سے بات ہی نہیں کرنے دے رہی تھی، لیکن زبائش کو اور بھی طریقے آتے تھے۔ باہر سے دلہن کو باہر لانے کا بلاوا آ گیا تو عبادت اور عروش نے اسے دونوں طرف سے تھام لیا۔ وہ قدم آگے اٹھانے لگی تھی، جبکہ زبائش نے پیچھے سے عزا کی فراک ہال کے دروازے کے ساتھ لگے لوہے کے ہینڈل سے اٹکا دی اور اب وہ اس کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی اس نے اگلا قدم اٹھایا اس کی فراک پوری طرح سے نیچے تک پھٹ چکی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ تمہاری ساری فراک پیچھے سے پھٹ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ رو دینے کو تھی اپنی فراک کی حالت دیکھ کر۔ کچھ نہیں ہوگا یار، وہاں گروم کے روم میں نا میرے کپڑے ہیں، صبح کچھ سامان وغیرہ وہاں پہ رکھا تھا، تم جاؤ ان میں سے کوئی ڈریس پہن لو۔ وہ سارے ہی ڈریس شادی میں پہننے والے ہیں، بالکل بے فکر ہو جاؤ، رونا مت شروع کر دینا۔ سہرش اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ آتی ہوں، عبادت اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولی تو سہرش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یار کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے ڈر لگتا ہے اس طرح اکیلے جاتے ہوئے، عروش اور تمہارا سہارا ہوگا۔ ایزی فیل کروں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تم جاؤ اس کے ساتھ عبادت، میں خود ہی لے لوں گی کپڑے، بس 2 منٹ میں ابھی آتی ہوں۔ اسے ریلیکس کرتے ہوئے وہ بھیجنے لگی تھی۔ میں رکوں تمہارے ساتھ؟ زبائش نے آفر کی۔ نو تھینکس، میں کر لوں گی، آپ بھی جائیں، شادی انجوائے کریں۔ وہ کہتے ہوئے اسے جانے کا راستہ دے چکے تھے۔ وہ اس کے ساتھ رکنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ اسے روکنا ہی نہیں چاہتی تھی، سو وہ بھی باہر نکل گئی۔ اب وہ پیچھے کی طرف دیکھتی سامنے دونوں کمروں میں سے گروم والے کمرے میں قدم بڑھا چکی تھی۔ اس وقت اس کمرے میں یقیناً کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دلہا اور اس کے دوست وغیرہ تو باہر نکل چکے تھے، لیکن یہ اس کی حاتم خیالی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، لیکن دھیان جب بیڈ پر گیا تو مانو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس نے نہ تو پہلے کبھی ایسا منظر دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے وہم و گمان میں تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ کمرے کے دروازے پر وہ کسی کو کھڑے دیکھ دونوں ہی ایک دوسرے میں جو مگن تھے الرٹ ہو گئے۔ ایزا کا دل کانپا تھا۔ وہ شخص بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر لرزش طاری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے میں مصروف تھے یقیناً اس طرح کسی کے آنے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ گیٹ آؤٹ یو ایڈیٹ! تمہیں یہاں آنے کے لیے کس نے بولا تھا؟ شینا پاس پڑا تکیہ اٹھا کر غصے سے اس کی طرف اچھال چکی تھی، جبکہ ایزا کی تو حالت ایسی تھی کہ وہ وہاں سے ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے دامیار نے اسے پیچھے کھسکاتے ہوئے بیڈ سے اٹھنا چاہا، اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس شخص کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ایزا اپنا آپ سنبھالتی فوراً وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ سوری بیبی، میں دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ مجھے نہیں لگا تھا اس طرح کوئی اسٹوپڈ سی لڑکی آ جائے گی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ میں دروازہ بند کر کے آتی ہوں، اب ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی۔ اتنی مشکل سے اس نے دامیار کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اور اب جب وہ کچھ حد تک اس کی طرف مائل ہو گیا تھا، اس طرح سے کسی نے آ کر اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ شینا دامیار سے معذرت کرتے ہوئے اٹھی تھی، جبکہ وہ اسے دھکا دیتے ایک طرف ہٹاتے ہوئے اپنی حالت درست کرتا شرٹ اٹھا کر باہر نکلا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو پہچان چکا تھا۔ اس کے لیے اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا ہی نہیں، اس کی وجہ سے کل سے وہ کسی اور طرف دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح اس لڑکی تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ جانے کیوں اس کے اس طرح سے بھاگ جانے پر دامیار شاہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ حالانکہ وہ جو تھا وہی تھا۔ وہ اپنا آپ اس لڑکی سے بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ کون سا اسے ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ صرف ایک رات کی بے چینی ہی تو ختم کرنی تھی، لیکن اس لڑکی کی نگاہیں اسے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا چکی تھی۔ وہ لوگ دلہن کو لیے باہر اسٹیج پر بٹھا رہی تھی۔ ہر کیمرہ میں تصویریں بنائی جا رہی تھیں، ویڈیوز بن رہی تھی، اور زران شاہ کے لیے جیسے اس کا غصہ کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ دلہن کے لہنگے کو سنبھالتے سنبھالتے وہ اپنے آپ میں بری طرح سے الجھ گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے پیروں میں گر رہا تھا، جبکہ بال کسی آبشار کی طرح ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بن چکی تھی۔ صبح اس کے بال بند تھے، اور اتنا میک اپ بھی اس نے نہیں کر رکھا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے کی تمام تر خوبصورتی کو مزید نکھار دیا گیا تھا، الگ الگ رنگوں کے ساتھ۔ یقیناً یہ سب کچھ اس نے یہیں آ کر کروایا تھا۔ عبادت، تمہارا دوپٹہ
عروش نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس کا دوپٹہ پیچھے گر چکا ہے۔ وہ بے چینی سے پیچھے دیکھنے لگی تھی جبکہ اس نے بڑی مشکل سے سحرش کے بھاری بھرکم لہنگے کو تھام رکھا تھا۔ زبائش پلیز میرا دوپٹہ اٹھا دیں، اس نے منت بھرے انداز میں اس لڑکی سے کہا تھا۔ یا شور ڈارلنگ کیوں نہیں؟ وہ فوراً ہی پیچھے مڑتی اس کا دوپٹہ زمین سے اٹھاتے ہوئے اس کے حوالے کرنے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنا آپ نوکر جیسا محسوس ہوا تھا۔ نہ تو دلہن نے اسے کوئی اہمیت دی تھی اور نہ ہی دلہن کی سہیلیوں نے۔ ہاں لیکن وقفے وقفے سے وہ اسے کوئی نہ کوئی کام ضرور کہہ رہی تھی۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ آج کی ساری اہمیت اور توجہ کی حقدار صرف سحرش تھی۔ تم بیٹھو یہاں، میں نہ دیکھ کے آتی ہوں کہ ایزا نے ابھی تک چینج کیا ہے یا نہیں۔ وہ اکیلی ہے، کنفیوز نہ ہو گئی ہو، وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سحرش نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترتی واپس اس ہال کی طرف آ گئی تھی جب اچانک اسے پیچھے سے دھکا سا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کی طرف جاتی کسی نے اسے کھینچ کر سامنے میل واش روم کی طرف دھکا دیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس حلیے میں اس طرح سراپائے قیامت بن کر اس محفل میں آنے کی؟ کیا سمجھ کے رکھا تھا تم نے جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا؟ کوئی تم سے کچھ پوچھے گا نہیں، کچھ کہے گا نہیں؟ زران شاہ، عبادت بی بی زران شاہ کا نام جڑا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح بے شرم بے حیا لڑکیوں کی طرح اس محفل میں آنے کی؟ کیا سوچا تھا تم نے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمہیں؟ آزاد ہو تم، کوئی کچھ کہے گا نہیں، میرے نکاح میں ہو تم۔ زران شاہ کے نکاح میں ہو، اور وہ اس کا بازو مروڑتا اس کی کمر کے پیچھے لگا کر اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ عبادت کی سانسیں جیسے اس کے گلے میں اٹکنے لگی تھی۔ صبح تک تو بڑی پارسا بی بی بن کر گھوم رہی تھی، جیسے ان سب چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور اس محفل میں آتے ہی تم نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اتنی چمک دھمک تو کل رات مہندی کے فنکشن میں بھی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے۔ یہ دوپٹہ زمین تک کیسے پہنچا؟ اسے سنبھالنے میں ایسی کون سی جان لگتی ہے تمہاری کہ یہ دوپٹہ زمین پر پڑا تھا کہ کسی اور کو اٹھا کر تمہیں دینا پڑا؟ وہ اس کا دوپٹہ اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے اس کے چہرے کو انتہائی بے دردی سے اپنی ہتھیلی میں تھامے اپنے بے حد قریب کیے اس کے چہرے پر ہرا رہا تھا۔ کیا اتنا بھاری دوپٹہ ہے کہ تم سے اٹھایا نہیں گیا؟ کسی اور کو تمہاری مدد کرنے کے لیے آنا پڑا؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ یہاں اس کے پیچھے تک آ گیا تھا۔ وہ سحرش کو سنبھال رہی تھی۔ میرا دوپٹہ گر گیا تھا، اس کا لہنگا بہت بھاری تھا، اگر میں اس کو نہیں سنبھالتی تو سحرش گر جاتی۔ نہ جانے کیوں
وہ اس شخص کو اپنی صفائی دے رہی تھی، لیکن اس کی نگاہوں سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنے غصے میں کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے ابھی کیا کیا بولتی کہ اچانک ہی زران نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو رگڑ ڈالا تھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ عبادت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا نازک سا سراپا کانپ گیا تھا، جبکہ وہ اپنا رومال اپنی جیب سے نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ میں زبردستی تھما چکا تھا۔ صاف کرو اپنی آنکھیں، یہ رنگ مجھے نظر نہیں آنا چاہیے۔ بہت شوق ہے خود کو دعوت نظارہ بنا کر پیش کرنے کا، بہت شوق ہے تمہیں اس طرح چلتا پھرتا اشتہار بن کر تعریف وصول کرنے کا۔ تم میرے بیڈ روم میں آ جانا، تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دوں گا۔ تمہیں اس طرح سے سب کی توجہ اپنی طرف لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہیں تمہاری ساری آرزو اور تمنائیں ایک ہی رات میں اس طرح سے پوری کروں گا کہ تم دوبارہ کسی کی نگاہیں خود پر پڑنے بھی نہیں دو گی۔ میں نے کہا آنکھیں صاف کرو اپنی۔ وہ اتنے غصے سے تہارا تھا کہ عبادت فوراً ہی اس کا دیا ہوا رومال اپنی آنکھوں پر رگڑنے لگی تھی، لیکن یہ میک اپ تھا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا غصہ مزید بڑھا تو سامنے پانی کا نل کھولتے ہوئے اس نے اس کا رخ اس طرف کر دیا تھا۔ اپنا چہرہ ٹھیک سے صاف کرو۔ وہ پانی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتا اس کے چہرے پر پھیرنے لگا تھا۔ اس کا انداز انتہائی جارحانہ تھا۔ عبادت کا دل کانپنے لگا تھا۔ وہ بہت بہادر تھی اور خود کو بہت بہادر سمجھتی تھی۔ کم سے کم ایزا سے کہیں زیادہ وہ اپنے آپ کو پر اعتماد سمجھتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کا سارا اعتماد ڈگمگا گیا تھا۔ زران اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھا اور اس کا انداز انتہائی توہین آمیز تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اسے کھلونے کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر کھینچ رہا تھا۔ بال باندھو اپنے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے بے حد غصے سے گھرایا تھا۔ عبادت نے اگلے ہی لمحے اپنے سارے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے جوڑے کی شکل میں اوپر کی طرف اٹکایا تھا۔ یہ دوپٹہ سر پر لینا سکھاؤں یا آتا ہے؟ وہ ایک دفعہ پھر سے اسی انداز میں بولا تھا۔ عبادت نے اگلے ہی لمحے دوپٹے کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ یہ تمہاری لاسٹ وارننگ ہے عبادت بی بی۔ آج کے بعد اگر تم مجھے اس طرح کسی بھی جگہ توجہ کا مرکز بنی نظر آئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ جب تک تم میرے نکاح میں ہو تب تک تمہاری اس خوبصورتی پر میں کسی دوسرے کی نگاہ نہیں پڑنے دوں گا۔ سر سے پیر تک میری ہو تم۔ اگر مجھے کبھی بھی ایسا محسوس ہوا کہ میرے نکاح میں رہتے ہوئے تم نے میرے ساتھ دغا کیا ہے تو ساری زندگی کے لیے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اب تک میں نے تمہیں نگاہ بھر کر نہیں دیکھا اور تم اس طرح محفلوں میں کسی اور کی نگاہوں کا مرکز بن جاؤ اور زران شاہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے۔
ایسا ممکن نہیں ہے۔ زران شاہ کی ملکیت ہو تم، مسز عبادت زران شاہ، اور جب تک تم زران شاہ کی ملکیت ہو تم اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتی، یاد رکھنا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے پیچھے پھینکتا وہاں سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ عبادت کی حالت اب تک خراب تھی۔ وہ ایک نظر اپنے آپ کو دیکھتی جلدی سے میل واش روم سے نکلی تھی، جہاں 3 آدمیوں کو کھڑے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ لیڈیز واش روم وہ ہے، ان میں سے ایک آدمی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ صرف شکریہ ادا کرتی جلدی سے سامنے گروم روم کی طرف گئی تھی، جہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ ایزا یہاں نہیں تھی، اس کا مطلب تھا وہ دلہن والے کمرے میں ہوگی، اور جلدی سے گروم روم سے باہر نکلتی برائڈ روم کی طرف آئی تھی، جہاں پر وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھی کافی خوف زدہ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس طرح سے یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اور یہ کیا، تم نے ابھی تک وہی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کیا ہوا، تمہیں کیا سہرش کے کپڑے نہیں ملے تھے؟ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ زمین پر جیسے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عبادت، وہ دوسرا کمرہ ہے نا، وہاں ایک آدمی اور عورت، چی چی، میں غلطی سے اس کمرے میں چلی گئی تھی اور اس لڑکی نے چلا کر مجھ پر تکیا پھینکا۔ وہ دونوں بہت بری حالت میں تھے اور بے حد غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی سے اس کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی، جبکہ عبادت کو بھی سن کر غصہ آ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ دلہے کے کمرے میں اس طرح کی انتہائی نازیبا حرکت کون کر سکتا تھا؟ اس کی باتیں سن کر اسے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں ابھی اسی کمرے سے ہو کر آئی ہوں، اس وقت وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ چلو آؤ، چل کر میں تمہارے لیے کوئی کپڑے دیکھتی ہوں، تم چینج کر لو۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس گھر جانا ہے، پلیز عبادت، گھر چلتے ہیں۔ مجھے عجیب سی گھٹن ہو رہی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اگر غلطی سے وہ آدمی مجھے نظر آ گیا نا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ عجیب سرخ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے کچا چبا کر کھا جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ عبادت کنفیوز ہو گئی تھی۔ لیکن اس طرح ہم شادی چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتے نا، آفٹر آل ہماری دوست کی شادی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ عبادت خود کنفیوز ہو گئی تھی۔ لیکن اس طرح ہم شادی چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے، آفٹر آل وہ ہماری دوست کی شادی ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ ایزا کا دھیان اب اس کے چہرے کی طرف جا رہا تھا۔ عبادت، تم اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، تم نے میک اپ کیوں اتارا؟ وہ مجھے نا الرجی ہو گئی تھی تو اتارنا پڑ گیا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے جھوٹ بولا تھا، اور ویسے بھی زران کے اس بیہیویئر کو وہ کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ اچھا تو پتہ ہے کیا کرو، زران بھائی باہر ہیں، جا کر ان سے کہو کہ ہمیں گھر چھوڑ کے آئیں، میں اب یہاں ایک اور سیکنڈ نہیں رکنا چاہتی، وہ اس سے کہنے لگی، جبکہ زران کا نام سن کر وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اور پلیز تم نہ سہرش سے بھی کہہ دینا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ابھی گھر جانا ہے تاکہ اسے برا بھی نہ لگے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا کے ڈھونڈتی ہوں انہیں اور ان سے کہتی ہوں کہ ہمیں گھر جانا ہے، پتہ نہیں وہ بھی شاید مصروف ہوں گے۔
لیکن میں کوشش کرتی ہوں انہیں ڈھونڈنے کی۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے وہ بول رہی تھی، جبکہ اندر زران کا خوف بھی تھا کہ نہ جانے اس دفعہ وہ اس کے سامنے آنے پر کیا کہے گا۔ زران، تمہاری سسٹر نے کپڑے چینج کیے یا نہیں؟ وہ روم سے نکلتے ہوئے اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے پیچھے سے۔ میں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ اسے صرف عبادت کی مدد لینی ہے۔ اس کے بعد تمہاری بہن کو دیکھا نہیں، نہ جانے کس طرف غائب ہو گئی ہے۔ زبائش اس کے قریب رک کر کہنے لگی تھی، جبکہ راحیل دامیار کو ساتھ لیے اس کے سامنے آ چکا تھا۔ دامیار، اس سے ملو، یہ ہے میرا یونیورسٹی فیلو زران شاہ، آج کل کا شہر کا سب سے بڑا وکیل۔ جب سے یہاں آیا ہے ایک کیس بھی نہیں ہارا، بلکہ یہاں آ کر کیا، وہ پہلے بھی کبھی نہیں ہارا، اب تو یہ 100% کیس جیتنے والوں میں شامل ہے۔ اوہ، تو آپ ہیں زران شاہ، میں خود بھی آپ سے بہت جلد ملنا چاہتا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو زران نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ زبائش کی بات پوری سننے کے بعد وہ زیادہ دیر ان کے پاس نہیں رکا تھا، بلکہ معذرت کرتے ہوئے برائڈل روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو رہا تھا جب عبادت تیزی سے باہر نکلی۔ ان دونوں کا سخت تصادم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ عقل کے ساتھ ساتھ لگتا ہے آنکھیں بھی کام نہیں کرتی تمہاری، وہ بے حد سختی سے گویا ہوا تھا۔ جی وہ ایک دفعہ پھر سے بری طرح سے کنفیوز ہوئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے بولے تو کیا بولے۔ اچھا، عقل اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی کام نہیں کرتی ہے۔ وہ ایک اور تیر چلا چکا تھا۔ جی، عیسا گھر جانا چاہتی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی، پلیز آپ ہمیں گھر چھوڑ دیجیے۔ ڈرائیور چاچا اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں اور شیری ماموں اپنے میچ پر گئے ہوئے ہیں۔ زبر ماموں بھی اپنے کام میں بزی ہیں اور باریک ماموں بھی اپنے آفس میں ہیں، اور عیسا نے ضد باندھی ہے کہ اسے واپس گھر جانا ہے۔ اس کی کڑوی اور جلی سری باتیں سننے کے بجائے اس نے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے دروازہ کھول کر واپس اندر جانا بہتر سمجھا تھا، جہاں عیسا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا میرا گڈا، اتنی جلدی گھر کیوں جانا ہے؟ ڈریس خراب ہو گئی ہے نا؟ میں ابھی تمہارے لیے ڈریس منگواتا ہوں، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، اب مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے۔ مجھے یہاں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، شاید بہت لوگوں کی وجہ سے گھٹن محسوس کر رہی ہوں، مجھے پلیز گھر چھوڑ دیں۔ وہ بہت ضدی انداز میں بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر اسے کھڑا کیا تھا، اور سائیڈ پر پڑے اس کے سینڈلز کو اٹھاتا وہ اسے تھامے باہر لے آیا تھا، جبکہ عبادت بھی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ تم جا کے سہرش کو بتا کے آ جاؤ، ہم گاڑی میں تمہارا انتظار کرتے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں رہنے دو، فون پر معذرت کر لینا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے دوبارہ اندر بھیجنے کا، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عیسا نے صرف ہاں میں سر ہلا کر اسے چلنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری چائے برف بن چکی ہے ریکارڈنگ کے چکر میں، تو آپ لوگ جلدی سے اس والی ایپیسوڈ کو لائک کر دو، یا لائک لازمی کیا کرو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ اور ہاں، یاد آیا کہ کل سنڈے ہے تو نو ایپیسوڈ، کل اپن چھٹا کرے گا، تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں منڈے۔ تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔